अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा ये जो जैसे रमज़ान के महीने को कहा जाता है ना कि ये कुरान का महीना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुरान को हमें तिलावत करनी चाहिए, समझना चाहिए, दूसरों तक मैसेज पहुँचाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए जो-जो चीज़ें हमारी नॉलेज में आ चुकी हैं। तो बहुत सारे हुकूक है ना कुरान के हमारे ऊपर और हम लोग बस एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि बस तिलावत करो, कुरान ख़त्म करते रहो, बस ना समझ नहीं आ रही होती कुछ ना। तो इसके जो हुकूक है ना ये हमें समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये इस पर आज की वीडियो। सूरत अल-मुज़म्मिल, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 4 को पढ़ना शुरू कर दिया था और कल की क्लास में आपने जो पैटर्न देखा था कि अल्लाह ताला ने तहज्जुद की इबादत को इतना पसंद किया है कि पहले आयत नंबर 3 में थोड़ा सा आधी रात से कम करने को कहा, फिर कहा आयत नंबर 4 में औ जिद अलैहि, अच्छा ऐसा करो थोड़ा सा बढ़ा लो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तहज्जुद की इबादत से जो मोहब्बत का पहलू है वो नजर आता है। अब आयत नंबर 4 में हम इसी आयत के अगले जुमले पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे और ये जो जुमला है इस जुमले को इसके एसेंस में समझते हुए हम मकामुल कुरान को आज स्टडी करेंगे, इसलिए कि ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर मुसलमानों को कुरान की अहमियत और कुरान से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें अर्ली रेवलेशन में बता दी गई। तो हमारा आज का टॉपिक आयत नंबर 4 के वरत्तिलिल कुरआना तरतीला से कनेक्टेड है और टॉपिक जो है वो टाइटल है मकामुल कुरान। वरत्तिलिल कुरआना तरतीला में आप देख रहे हैं कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ने को कहा गया है कि कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ो। तरतील बेसिकली बिल्कुल बेसिक मफहूम में कहते हैं कि हर हर्फ को उसका हक देते हुए पढ़ना, बाय गिविंग ड्यू हक टू ईच लेटर, इसको तरतील कहते हैं। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना, इस एंगल का जिक्र आपको सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में मिल रहा है। आप देखें तहज्जुद के साथ इसको जोड़ा गया है कि तहज्जुद की इबादत है, तुमने काम करना है और तुमने लंबा क़याम करना है, तो जितना कुरान भी नाजिल हुआ है उसको तुम जितना भी रिपीट करो ठहर ठहर कर पढ़ो और हर हर्फ को उसका हक देते हुए पढ़ो। क्लासिकल स्कॉलर्स ने आयत नंबर 4 सूरत अल-मुज़म्मिल को दो तरह डिफाइन किया है। वो कहते हैं रत्न हमें दो तरह मिलता है और ये इम्प्लीमेंटेशन जाहिर है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी को ऑब्जर्व करके ही डिराइव किया है। एक वो कहते हैं कि सूरत मुज़म्मिल में वरत्तिलिल कुरआना तरतीला तहज्जुद के साथ मरबूत है, यानी ये तहज्जुद के साथ अटैच्ड है, यानी जब आप तहज्जुद की नमाज में पढ़ें क़याम या कोई सूरत तो उसको ठहर ठहर कर पढ़ें। और दूसरा जो मफहूम, दूसरा जो राय स्कॉलर्स ने बयान की है वरत्तिलिल कुरआना तरतीला के मुतालिक, वो कहते हैं कि यहाँ पर इसका मफहूम जनरल है, यानी कुरान पढ़ने का तरीका मुसलमानों को सिखा दिया गया। जाहिर है कुरान नाजिल होना शुरू हो चुका था, अर्ली रेवलेशन थी, तो अब मुसलमानों को इस मुकाम पर रत्तिलिल कुरआना तरतीला से कुरान पढ़ने का तरीका सिखाया गया है। और वो तरीका क्या है? सिंपल, कुरान तरतील के साथ पढ़ा जाता है। अब ये दो ओपिनियंस क्लियरली वाजे कर रही हैं कि बिल्कुल तहज्जुद में भी आप तरतील के साथ पढ़ेंगी और आप बाकी मुकामात पर भी जब कुरान पढ़ेंगी तो तरतील के साथ पढ़ेंगी। तरतील में ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। जब आप ठहर ठहर कर पढ़ते हैं तो आहिस्ता पढ़ते हैं और जब आप आहिस्ता पढ़ते हैं तो मफहूम आपके दिल में उतरता जाता है। तो आप देख रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपके थ्रू सहाबा की जिंदगी में और उनके थ्रू हमारी जिंदगी में जहाँ तहज्जुद की अहमियत को वाज़े किया गया, वहाँ साथ साथ कुरान की अहमियत को, कुरान की तिलावत की अहमियत को भी वाज़े कर दिया गया। तो इस आयत के हवाले से ही आज हम कुरान की अहमियत को ओवरऑल समझेंगे, जहाँ हम तरतील को समझेंगे कि हमने कैसे कुरान की तिलावत में तरतील को ऐड करना है, वहाँ हम साथ साथ कुरान की अहमियत को भी समझेंगे। ये इंसेंटिव्स हैं
تاکہ جتنا انسینٹیو دل میں اترے ہم تمنا کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھتے رہیں. اور اللہ تو دیکھتا ہے انسان کی طلب ہے نا، وہ دیکھتا ہے آپ کے دل میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی کتنی طلب ہے. اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی اپرچونٹیز اور دروازے اور کھڑکیاں اور راستے بس بناتا جاتا ہے اور بندہ اس میں آگے چلتا جاتا ہے. تو رتل القرآن کو سمجھنے کی طرف الحمدللہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں. میں مقام القرآن کو سمجھاتے ہوئے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز دوں گی. ان ایکسپلینیشنز کا میں آپ کو ٹائٹل دے دوں گی تاکہ پھر آپ کو ایکسپلینیشنز کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد آپ کو قرآن کے بارے میں اکیڈیمکلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہو جائیں گی. ایموشنل کنیکشن الحمدللہ ہمارا قرآن سے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہے، لیکن ہم کس طرح سے اس کے مقام کو پہچان سکتے ہیں ان دا لائٹ آف رتل القرآن ترتیلا، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کر جائے تلاوت قرآن کی. سو تلاوت قرآن بہت امپورٹنٹ ہے. جس دن آپ کو قرآن کی تلاوت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ ایک دن اپنے گھر میں ایسا نہیں گزاریں گی کہ آپ اس چار دیواری کے اندر بلند آواز میں قرآن کی تلاوت نہ کریں. یہ صرف آپ کی اپنی ذات اور اپنی روح کو فائدہ نہیں دیتے تلاوت کا معاملہ، یہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی ایک بہترین امپیکٹ بکھیر دیتی ہے. آپ ایئر فریشنر کرتے ہیں، آپ نے ایئر فریشنر مثال کے طور پر کسی ایک کونے میں بھی کیا ہوتا ہے تو پورے کمرے میں آپ کو ایئر فریشنر کی خوشبو آتی ہے. آپ جو ہیں وہ اروما تھراپیز کے ساتھ، اسینشیل آئل کے ساتھ جو ہیں وہ اروما لیمپس آن کر لیتی ہیں. وہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ کے پورے کمرے میں اس کی مہک جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ یہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے اور جو اس کی سراؤنڈنگ میں لوگ اور ماحول ہوتا ہے یہ اس کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کر جائے تلاوت قرآن کی. پہلا ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم اس اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں دیکھیں گے جو اللہ کا کلام ہے اور آسمانوں سے ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. سو دا فرسٹ ٹاپک، فرسٹ ایکسپلینیشن از حقوق القرآن، قرآن کے حقوق. دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے مختلف ایکسپلینیشنز رکھوں گی نا، اس میں آپ کو کہیں ویریشن تفاسیر میں مل سکتا ہے. کسی اور استاد سے آپ سنیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو اس میں حقوق زیادہ یا حقوق کم ملے. تو کبھی بھی چیزوں کو اتنا 2+2 کی طرح اس ایکیڈیمک اپروچ میں نہیں لیتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہاں سے 2 پوائنٹس مل گئے، 2 پوائنٹس وہاں سے مل گئے، الحمدللہ میں اپنے دل میں قرآن کی اہمیت کو اجاگر کروں گی. تو حقوق القرآن کو اگر دیکھا جائے دا رائٹس آف دا قرآن، تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. کس چیز کا ایمان لایا جائے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آخری وقت تک عملی طور پر ڈویبل رہے گا. اس کے احکامات آخری وقت تک ڈویبل ہیں. یہ پہلا حق ہے قرآن کا جو ہر مسلمان کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے. ایمان قرآن کے اوپر کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ڈویبل احکامات دیتا ہے، ہر اس انسان کو دیتا ہے جو کہ قیامت تک آتے رہیں گے. پہلا حق ہو گیا. دوسرا حق آتا ہے تلاوت و ترتیل، یعنی کہ قرآن کے الفاظ کو سکون اور خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھنا. یہ قرآن کا رائٹ ہے. قرآن کی تلاوت اور قرآن کی ترتیل یہ قرآن کا رائٹ ہے. تیسرا رائٹ قرآن کا آتا ہے تذکر و تدبر، یعنی جو بھی ہم پڑھیں اور جتنا بھی پڑھیں، آپ ہر مرتبہ دیکھیں گے کہ قرآن سے نصیحت مل جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی سورۃ مزمل کی تفسیر کسی سے پڑھی ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی بہت آسانی سے اس قرآن کے بارے میں یا سورۃ مزمل کے بارے میں یا قرآن کی صورتوں کے بارے میں کافی کورسز کیے ہوئے ہوں، لیکن آپ جب بھی سنیں گی یہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس قرآن کے اندر نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں. تو اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو تذکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ آپ اس سے میکسیمم بینیفٹس لے سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ عربی زبان میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں بھی زبان جو بولی جائے گی وہ عربی زبان ہوگی. ہم جب یہ سنتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ مجھے تو نہیں عربی آتی، تو میں کیا جنت میں گونگی ہو جاؤں گی یا میں اشاروں میں باتیں کروں گی؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو جنت کی زبان خود بخود سکھا دیں گے وداؤٹ اینی ایفرٹ. تو قرآن جس کا بہرحال مقصد، جسٹ گیٹ دا کلیئرٹی، قرآن کا بہرحال مقصد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اسکالرس کے نزدیک ادب اور قرآن کا ادب اور قرآن کی محبت یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت ہے. مطلب صرف ان ڈیپتھ اسٹڈی سن کر میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اچھا میں نے مقصد تو حاصل کر لیا، قرآن کا مقصد ہے کہ اس سے مجھے انسپریشن ملے اور میں اپنا عمل ٹھیک کروں، تو اب مجھے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں گی تو وہ بھی عبادت ہے اور یہ قرآن کا ادب ہے. تلاوت قرآن کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں ہر لیٹر ایک اپنی آواز رکھتا ہے، ہر لیٹر کی اپنی جدا کریکٹرسٹکس ہیں. اگر کوئی لیٹر پراپرلی پروناؤنس نہیں کیا جاتا تو اس لفظ کے میننگز بدل جاتے ہیں. اسی لیے انڈر دا بگر امبریلا آف علوم القرآن، آپ نے ٹرم سنی ہوگی علوم القرآن. آپ میں سے کافی بہنوں نے میرے ساتھ کورس کیا ہوگا. ایک کورس میں نے کرایا تھا علوم القرآن کے ایک چیپٹر کا، جس میں صورتوں کی بگننگ اور اینڈنگ کیسے کنیکٹڈ ہے. اٹ واز جسٹ آئی تھنک جسٹ 6 ویک کورس یا 4 ویک کورس تھا جس میں ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہم نے صورتوں کی اینڈنگ اور بگننگ کیسے کنیکٹڈ ہے اس پر بات کی تھی. علوم القرآن کا ایک سبجیکٹ ہے. اور فواتح السور اور خواتیمہا، اس پر ہم نے ایک کورس کیا تھا. انشاءاللہ جیسے جیسے جہاں جہاں موقع ملتا رہے گا تو آن لائن سیٹ اپس کے اندر ڈفرینٹ علوم القرآن کے جو سبجیکٹس ہیں اس پر شارٹ کورسز آپ کے لیے ہم اویلیبل ضرور کریں گے. اسی طرح علوم القرآن میں سے ایک سبجیکٹ آتا ہے جو ہے تجوید القرآن. آپ نے اکثر تجوید کی ٹرم، تجوید کی اصطلاح سنی ہوگی. تجوید القرآن اصل میں از اے کمپلیٹ سائنس جس میں آپ عربی لہجے میں، دیٹس امپورٹنٹ، جس میں آپ عربی لہجے میں اصل میں ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. تو دس از دا ڈیفینیشن آف تجوید. ایکچولی جو ہم تجوید القرآن کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں کنیکٹڈ ہیں. نمبر 1، ہم ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے اس کی ساری صفات کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. اینڈ نمبر 2، ہم قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا تجوید کے تھرو سیکھتے ہیں. اس لیے کہ عربی لہجے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ بیکاز اس لہجے میں یہ نازل ہوا ہے اور قرآن کو ہم غلط پڑھ نہیں سکتے. یہ قرآن کا غلط پڑھنا ہم افورڈ کر نہیں سکتے. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک سرٹن کیپیسٹی میں حروف کے ادائیگی کو ضرور سیکھے اور وہ تجوید کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جس سے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر قرآن درست پڑھ سکے. صحیح؟ اچھا، یہ والی ویڈیو جو تھی اس میں قرآن کے سارے حقوق تو نہیں بتائے گئے، ٹھیک ہے، چند بتائے گئے ہیں. تو یہ شارٹ کلپ تھی بیسکلی نا. اور تجوید کے اوپر اچھا ایک چیز تجوید کا مجھے بولنا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان انڈیا وغیرہ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ تجوید کے نا کچھ ٹیچرس کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو زبردست ٹیچر ہے، یا ہم اپنی تجوید ہماری بچپن سے جیسے کسی نے اگر تعریف کرتی نا، میں بھی اس دھوکے میں رہی ہوں کچھ عرصہ نا. میرے ایک اچھے تجوید ٹیچر تھے جو اس زمانے کے حساب سے کہیں گے بہت اچھے تھے، تو سب کہتے تھے نہیں فرین کی تو بہت اچھی ہے. اب میں بڑی ہو کے جب سنا رہی ہوں اتنے سارے لوگوں کو تو سب کہہ رہے ہیں تم اتنی بڑی بڑی حرام غلطیاں کری ہو قرآن پڑھنے میں. اور میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ بھائی سب تعریف کر رہے ہیں تو میری بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر پتا چلا کہ بھائی وہ پڑھانے والے بھی نا تجوید کے بہت کم ٹیچرز ملتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں نا پڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے. ورنہ ہر کوئی پتہ نہیں ہر چوتھا بندہ نا لگ رہا ہوتا ہے تجوید کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہے، اور آن لائن تو ہر دوسرا بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے نا. تو یہ نا چیک کروا لیا کریں جو بھی آپ لوگ کے آس پاس علم صحیح اوتھینٹک علم والے جو لوگ ہیں نا، کہ یہ انکاری سا جیسے مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ فرین اپنے سرکل میں بتا دو کہ میں تجوید پڑھا رہی ہوں تاکہ کسی کو پڑھنا ہے تو مجھ سے پڑھ لے. میں نے کہا میں ایسے کیسے ٹرسٹ کر لوں کہ آپ صحیح تجوید پڑھا رہی ہیں نا. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک وائس کلپ ریکارڈ کر کے دیں، پھر جو تجوید کے ایکسپرٹس ہیں نا میں ان کے پاس آپ کی وائس کلپ بھیجوں گی، اور وہ اگر اوکے کریں گے ہاں ان کا بالکل سیٹ ہے، سب کچھ یہ صحیح طرح سے پڑھی ہے نا، ان کے رولز بالکل صحیح ہیں، تو بس پھر میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی طرف مطلب جائیں اور آپ سے پڑھیں. ادروائز اس طرح نہیں کہ کوئی بھی تجوید پڑھا رہے ہم کسی سے بھی پڑھ لیں کیونکہ وہ تو بہت مشہور ہے، اس سے تو 100 150 بندے پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہمیں
ہمیشہ چیک کروائیں کہ بھائی اس کی خود کی بھی تجوید صحیح ہے کہ نہیں، اور پھر ہی پڑھا کریں، ورنہ تو انسان دھوکے میں رہے گا نا، کیونکہ تجوید کے نام پہ بہت بڑے لیول پہ دھوکا ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اپنی معصومیت میں لوگ کر جاتے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. زیادہ تر لوگ غلط فہمی کی بنا پر ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا ہوتا ان کی تجوید میں ہی اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں نا. تو پلیز اس کو نا بہت کیئرفل ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے، صحیح، کیونکہ تجوید تو سب سے پہلی چیز آ رہی ہے نا. تو آپ لوگوں کو کچھ اگر کہنا ہے اس بارے میں تو. تجوید ہے نا بیسیکلی ایک براڈ سبجیکٹ ہے، اس کے جو رولز ہیں نا وہ تو بہت سارے ہیں قوانین. ہاں اگر آپ کو وہ اگر ایک سبجیکٹ کے سائڈ پہ ہو کر، جس طرح مدارس میں حفاظ کو یا ویسے جو سکھایا جاتا ہے نا بچپن میں چند رولز کے تھرو اور مخارج کے تھرو پڑھنا، وہ تو ایک جنرل چیز ہے. وہ تو آپ 3 سال کے بچوں کو بھی سکھا دو گے کیسے آپ نے کری، مطلب آپ نے مطلب جو ہے ووکل جو ہو کر جو ساؤنڈز ہیں وہ کہاں سے نکالنے ہیں، کہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، کتنا گننا کرنا، یہ وہ. لیکن وہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں نا، وہ جو ہے وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے تجوید. تو ان دونوں چیزوں میں بھی ڈفرنس ہے. بے شک بے شک، اس میں بچہ بہت زیادہ باقاعدہ تجوید سے پڑھ رہا ہوتا ہے بٹ اس کو رول کا نہیں پتا ہوتا. حفاظ کو رولز کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ جی یہاں پر چھوٹے چھوٹے رولز پتا ہوتے ہیں، چند 2-4 جیسے کلکلا کیا ہے، غنہ کہاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا، جیسے ادغام کہیں کیا ہے تو کیوں کیا، اس طرح یرولون حروف، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ براڈ اس میں جا کے چلی جاتی ہیں. تو اور یہ اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی ٹیچر ڈھنگ سے پڑھائے تو بندہ گرپ کر لیتا ہے. بالکل سب ایسا ڈر ہی ہے، جاتے ہیں نا اتنے ایسا ہی ہے. مشکل مشکل ورڈ سے. تو بالکل. سب لوگ ہمت پکڑے اور بس نا صحیح ٹیچر سے تجوید سیکھے. چلو اوکے، تھینک یو سو مچ. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.